अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 4। चंद साल पहले फारा ने ना तो नदीम मलिक से मुलाकात को अहम जाना था और ना ही आसमा जावेद को। दोबारा उसकी किसी से मुलाकात नहीं हुई सिवाय फरहाद के। वो भी इत्तेफाकिया मुलाकात थी जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को नजरअंदाज किया था। लेकिन एक दिन वो शाम में अपने ऑफिस से निकलकर रोड पर आई थी टैक्सी के लिए। आज उसकी कुलीग छुट्टी पर थी। बीबीए के फाइनल एग्जाम्स के बाद फ्री थी तो उसने ऑफिस सुबह की टाइमिंग में ज्वाइन कर लिया था। वो बिल्कुल अपने ध्यान में किसी सवारी के इंतजार में खड़ी थी जब एक बाइक पर बैठे दो लड़के उसके पास बाइक रोककर उतरे और उसके पास आके खड़े हुए थे। वो कोई तवज्जो दिए बगैर दूर से आते रिक्शे को हाथ हिलाकर मतवज्जा करने लगी। उसके दिल को घबराहट सी हुई थी, लेकिन उसके हाथ हिलाने पर रिक्शा तो नहीं, एक गाड़ी आकर रुकी थी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी ने उस पर अपनी बंदूक तानी। खामोशी से आकर गाड़ी में बैठो, नहीं तो अगली सांस नहीं आएगी। उसकी बात सुनकर फारा हकदक से खड़ी रह गई। सुना नहीं, अंदर आओ। गाड़ी में बैठा शख्स रोबदार आवाज में बोला। फारा को लगा गाड़ी में पिछली सीट पर भी कोई बैठा है। क्या कर रही हो बेबी, इतनी सोच विचार, आ जाओ ना। गाड़ी का पिछला शीशा नीचे हुआ था। सफेद शलवार कमीज में मलबूस वो शख्स हबासत से बोला। फारा ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। फारा हैरानो परेशान से खड़ी खौफजदा हुई थी। किसको बुलाए वो मदद के लिए, कौन आता उसके लिए। वो घबराकर आसपास नजर दौड़ाने लगी। अमजद, पकड़ कर डालो इसे गाड़ी में। उसे हिलता न देखकर वही पीछे बैठा शख्स बोला था। दूसरी जानिब से गाड़ी का दरवाजा खोलकर एक हट्टा कट्टा बदमाश टाइप शख्स बाहर निकला और उसकी जानिब बढ़ा था। फारा के ख्वाब सल्ब हो चुके थे। उसे समझ न आई वो करे तो क्या। एकदम उसने भागने का सोचा, लेकिन वो अमल करती कि वो शख्स लंबे कदम उठाता उस तक पहुंच चुका था। लेकिन इससे पहले वो उसे हाथ लगाता एक लड़का पीछे से आया और उसने इस जोर से उस हट्टे कट्टे बदमाश के मुंह पर जाने क्या चीज मारी कि वो सर पकड़कर बैठ गया। उसे मारने के बाद उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक जानिब लेकर तेजी से बढ़ा। सब कुछ फारा की समझ से बाहर था। पीछे किसी के कराने की आवाज पर उसने गर्दन मोड़कर देखा तो एक दूसरा लड़का ड्राइवर को जख्मी कर चुका था। फारा पर खौफो हरास की कैफियत थी। दिमाग मौफ हो चुका था। सब इतना अचानक और अजीब हुआ था। उस लड़के ने उसे गाड़ी में बिठाया। कुछ लम्हों में दूसरा लड़का भी आ गया। गाड़ी स्टार्ट हुई और तेजी से सड़क पर रवां दवा हुई। पहला लड़का अब फोन पर बात कर रहा था। ये दोनों वही थे जो बाइक पर आए थे और उससे कुछ फासले पर खड़े हो गए थे। जी सर, नहीं मैडम, बिल्कुल ठीक है, हैरियत से। जी आपकी तरफ ठीक है। वो जाने किससे बात कर रहा था। फारा को लगा वो एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में पड़ गई हो। उसमें कुछ पूछने की हिम्मत भी न थी। डूबते दिल के साथ वो बैठी रही थी। गाड़ी किसी घर के आगे अंदर पोर्च में जाकर रुकी थी और जो शख्स बेताबी से बाहर आया वो नदीम मलिक थे। शशोपेश में गिरी वो गाड़ी से उतरी थी। ठीक हो तुम? उनके परेशान ज़दा अंदाज में पूछने पर वो सर भी ना हिला सकी। अंदर चलो। फारा उडेरपन में खड़ी रही। चलो बेटा, वो इजाजत से बोले तो वो दरवाजा खोलते अंदर गई। उसे कोई नजर न आया। कुछ देर बाद नदीम मलिक भी अंदर आए। तुम खड़ी हो अभी तक, आओ बैठो बेटा। घर में कोई नहीं है? उसके सवाल से उसकी इख्तियार जाहिर थी। नहीं बेटा, तुम्हारी ताई अम्मा बहू समेत कहीं अयादत को गई हैं। फहीम ऑफिस और फरहाद बाहर गया है। तुम बेफिक्र होकर बैठो, मैं पानी लाता हूँ तुम्हारे लिए। वो अपने शफीक अंदाज में बोलते किचन की जानिब गए और फारा हैरान थी। वो इतने बड़े थे और बजाय किसी नौकर को कहने के खुद उसके लिए पानी लेने गए थे। अब जाहिर है इतना बड़ा घर है तो नौकर भी होंगे। उसने नजर घुमाकर घर का एक जायजा लिया। कमरों के दरवाजे ड्राइंग रूम में खुलते थे। एक जानिब ऊपर को सीढ़ियां जा रही थीं। दाईं जानिब दीवार पर एक तस्वीर ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींची कि वो उसे देखने के लिए बेख्तियार आगे बढ़ी। तस्वीर में 3 लोग थे, एक नदीम मलिक और बाकी दोनों अफराद की शक्लें भी उनसे मिलती जुलती थीं। फारा का जाने क्यों दिल घबराने लगा। उसका दिल चाहा वो यहाँ से चली जाए। अजीब सी बेचैनी ने एकदम उसको घेरा था। ये मेरे बाबा हैं नदीम मलिक, ये दादा जान मलिक इफ्तियार अली और ये मलिक इकराम अली। फारा की नजरें तस्वीर पर जमी थी। वो अपने जोड़ तोड़ में इस कदर फंसी थी कि आवाज पर चौंकी थी। फरहाद जेब में हाथ डाले कुछ फासले पर खड़ा था। उसके मुड़ के देखने पर कोई हैर मकदम मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नहीं आई थी, बल्कि वो संजीदा था और फारा को उसका सर्द महर सा अंदाज महसूस हुआ था। तुम आ गए फरहाद, अच्छा हुआ। फारा आओ बेटा बैठो, पानी लो। मैं कुक को चाय का कहकर आया हूँ, कुछ देर में आती है। तुम चाय पीती हो ना? बाप के अंदाज पर फरहाद ने गहरी सांस भरी थी।
جبکہ فارا کو ناچار صوفے کی جانب بڑھنا پڑا۔ اسے خود کی موجودگی یہاں عجیب لگ رہی تھی، اور جب صوفے پر بیٹھ کر اس نے پانی کا گلاس پکڑا اور پیا تو ندیم ملک پرسکون ہوئے اور وہ صوفے پر بیٹھے تھے۔ فرحاد آؤ نہ، کھڑے کیوں ہو؟ فرحاد سنجیدہ تاثر چہرے پر سجائے بیٹھ گیا۔ تمہیں معلوم ہے فارا، تمہارے انداز میں تمہاری دادی کی جھلک آتی ہے۔ اس نے پانی کا آدھا گلاس پیا تھا اور باقی واپس ٹیبل پر رکھا تھا۔ جب ندیم ملک اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے، فارا کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیسا رویہ اختیار کرے ان کے ساتھ۔ کوشش کے باوجود بھی وہ روٹ نہیں ہو پا رہی تھی۔ مجھے کیسے پتا ہوگا، میرے لیے تو سب مر چکے تھے بہت پہلے ہی۔ فارا کا لہجہ سخت نہیں تھا لیکن اس میں بے چارگی بھی نہیں تھی، عام سا انداز تھا، جیسے اب کیا فائدہ ان باتوں کا، غیر ضروری بات ہو جیسے۔ اور آپ شور ہیں کہ آپ کا میرے ساتھ بلڈ ریلیشن ہے؟ اس سے پہلے کہ ندیم ملک اس کی پہلی بات کا جواب دیتے، وہ پھر بولی، کیونکہ سوچیں اگر اس سب کے بعد آپ کو ایک دن معلوم ہو کہ یہ غلط اور جھوٹ ہے میرا آپ سے رشتہ، پھر آپ پلٹ جائیں گے اور میں پھر آگے۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، لیکن بات کا مطلب وہ دونوں سمجھ گئے تھے۔ اپنی بات پر ندیم ملک کے چہرے پر فارا نے واضح افسردگی دیکھی۔ فرحاد خاموشی سے دونوں کو سن رہا تھا۔ میں سب سمجھ سکتا ہوں، تمہاری بات، تمہارے خدشے سب سچ ہیں، لیکن کیا تم یقین کرو گی سچائی پر؟ اور سچائی جاننے کے بعد کیا ایک موقع دو گی مجھے؟ ندیم ملک نے کہہ کر آس اور امید سے اس کی جانب دیکھا۔ پتہ نہیں سچائی کے بعد کیا کروں گی کیا نہیں، لیکن میں سچ جاننا چاہتی ہوں۔ فارا خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اب وہ واقعی ان پہیلیوں سے تھک چکی تھی۔ چلو آؤ پھر میں تمہیں سچ دکھاتا ہوں، اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا۔ ندیم ملک کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ ان کی بات سننے پر راضی ہو گئی ہے۔ ان کے پیچھے فارا اور فارا کے پیچھے فرحاد تھا۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ ایک جانب جانے لگے تھے۔ فرحاد جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ ایک دروازے کے باہر رک کر وہ پلٹے۔ فرحاد، مجھے اور فارا کو اکیلے میں بات کرنے دو، ندیم ملک نے کہا تو وہ گہری سانس بڑھ کر رہ گیا۔ اوکے بابا، شکریہ بیٹا۔ بیٹے کی فرما برداری پر وہ ممنون ہوئے اور دروازہ کھول کر اندر گئے۔ ان کے پیچھے فارا نے ان کی پیروی کی، جس کا دل انجانے احساس سے دگ دگ کر رہا تھا۔ جانے اب زندگی کون سا رنگ دکھانے والی تھی۔ سلیم نیازی جاوید نیازی کا بھائی غلط کاموں میں اس سے بھی 4 ہاتھ آگے تھا۔ 2 شادیاں کر چکا تھا لیکن نب ایک بھی نہ پائی۔ حد درجے کا عیاش اور اوباش تھا۔ وہ بہت غرور میں اس دن فارا کو اٹھانے گیا تھا۔ جو معلومات اسے تھیں کہ اس کے مطابق یہ کام تو بچوں کا تھا، لیکن اس کو منہ کی کھانی پڑی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی اور ساتھ ہی اس کے آدمی بھی زخمی ہوئے تھے۔ یہ تو اسے معلوم ہو ہی گیا تھا کہ یہ اس کی بھابھی کے پہلے شوہر سے بیٹی ہے، جائز ناجائز اسے کیا، انہیں تو اپنے مفاد کے لیے اس کی ضرورت تھی۔ لیکن سلیم نہیں جانتا تھا وہ اتنی خوبصورت بھی ہوگی۔ اس کی مکار نگاہ ایک نظر میں ہی اس کی خوبصورتی بھانپ گئی تھی، اور اب اس کا پلان بدل گیا تھا۔ اپنی ناکامی جو فارا اس کے ہاتھ سے نکل گئی، پر وہ کھولتا ہوا اپنے ارادے بدل چکا تھا۔ اب اسے پہلے فارا کو خود استعمال کرنا تھا، پھر اسے پنچایت میں پیش کرنا تھا، اور اس کے لیے اب وہ کچھ بھی کرنے والا تھا، لیکن ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اور اسے روکنے والا کون تھا؟ اس کے مطابق کوئی نہیں۔ لیکن جب وہ اتنی آسانی سے اس کے ہاتھ سے نکل سکتی ہے تو اس تک پہنچنا کچھ تو مشکل ہوگا نا، شاید ناممکن بھی۔ تمہیں لگ رہا ہے مجھے کیسے یقین آیا کہ تم اکرام کی بیٹی ہو اور میرا خون؟ تو اس کا ثبوت دکھاتا ہوں تمہیں، لیکن اس سے پہلے بھی بہت سی باتیں ہیں جو تمہیں جاننی چاہیے۔ اکرام اور میں 2 ہی بھائی ہیں، ہمارے اور بھی بہن بھائی تھے لیکن وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، تو ہم دونوں ہی اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا تھے۔ اکرام 5 بچوں کی وفات کے بعد پیدا ہوا تھا اور اماں ابا نے رو رو کر اللہ سے اس کی زندگی مانگی تھی۔ اللہ کو بھی شاید اماں ابا پر ترس آیا تھا جو اکرام کو زندگی بخشی تھی۔ وقت گزرا، روپے پیسے کی قلت کبھی نہ تھی۔ صرف ابا ہی نہیں، اماں بھی زمیندار عورت تھی، یوں ہر جانب سے پیسے کی فراوانی تھی، کچھ اماں ابا کے لاڈ پیار اور کچھ جوانی کے جوش میں۔ اکرام اپنے آگے کسی کو کچھ نہ سمجھتا۔ اماں اور ابا بھی زیادہ سختی نہ کرتے کہ اس نے کسی کو جانی نقصان نہ پہنچایا تھا، اور میں اپنی پڑھائی میں مصروف، وقت ملتا تو اسے سمجھاتا، لیکن مجھے بھی اس پر چھوٹا سمجھ کر پیار آتا۔ ایک ہی بھائی تھا میرا۔ خیر، تمہاری ماں کے ساتھ شادی اس نے کس وقت کی ہمیں بھنک بھی نہ پڑی۔ وہ ویسے بھی کبھی شہر کبھی گاؤں یوں ہی کرتا تھا۔ انہی دنوں اماں کا انتقال ہو گیا اور کچھ عرصے بعد ابا کا۔ میری شادی ہو چکی تھی اور دونوں مجھے ایک ہی تاکید کرتے تھے کہ اکرام کا خیال کرنا، بھائی نہیں بیٹا سمجھنا۔ اماں اور ابا کی وفات پر وہ ڈسٹرب تھا، لیکن وہ کب مجھ سے بھی دور ہو گیا مجھے معلوم نہ ہو سکا۔ یہ میری ہی غفلت تھی، کوئی شک نہیں اس میں۔
کہ یہ میری کوتاہی تھی، میرا فرض تھا اس کی حفاظت کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ ندیم ملک کی آواز اور لہجہ دونوں بھیگ سے گئے۔ یہ سب سنتے ہوئے فارا کی نگاہ غیر مرئی نقطے پر مذکور تھی، لیکن ان کی بھیگتی آواز پر اس نے ان کی جانب دیکھا تو وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر رہے تھے۔ اگر وہ میرا بیٹا ہوتا تو کیا میں اسے غفلت کرتا، فرحاد ہو یا فہیم؟ لیکن جانے کیوں میں اماں ابا کی آخری خواہش بھی بھول گیا، اتنا مصروف ہو گیا سب کچھ سنبھالنے میں اپنی زندگی میں۔ لیکن سب وہی ہیں، زمین، پیسہ، صرف میرا بھائی نہیں رہا۔ خود پر قابو پا کر وہ پھر سے بولے، لیکن آواز پھر لڑکھڑا گئی تھی۔ فارا کو یہ سب تو صرف کہانی لگ رہی تھی، لیکن ندیم ملک اس عمر میں اپنی بے بسی اور یہ تکلیف بیان کرتے ہوئے اسے عجیب سے احساس سے دوچار کر گئے۔ میں پوچھتا تھا نوکروں سے کہ اکرام گھر آیا، وہ کہہ دیتے جی صاحب آیا تھا۔ کبھی ایک دو بار ملاقات بھی ہو جاتی، کبھی کافی دن گزر جاتے، پتہ نہ چلتا۔ فہیم اور فرحاد دونوں تھے میرے پاس۔ اس سے لاپرواہی کی ایک وجہ میری خود کی نجی زندگی بھی تھی۔ اماں اور ابا کی طرح اولاد کے معاملے میں میری قسمت بھی ان کے جیسی ہی تھی۔ فہیم اور فرحاد 3 بچوں کے بعد ہماری زندگی میں تھے۔ خیر، وقت گزر رہا تھا، اس نے شادی کا کبھی نہیں کہا۔ اگر بات ہوتی بھی تو کہہ کر ٹال دیتا کہ ابھی تو بہت وقت ہے۔ وہ اتنی جلدی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، زندگی کو انجوائے کرنا چاہتا ہے، اور میری مصروفیات بہت زیادہ تھی۔ تمہاری تائی بچوں میں حد درجہ مگن، وہ بچوں کے بارے میں شروع سے ہی جذباتی تھی۔ پھر اسے شادی کے لیے زور ڈالا، لیکن وہ ابھی بھی راضی نہ تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ہم سے اتنا لا تعلق ہو گیا کہ پہلے ہفتوں پھر مہینوں اس کی خبر نہ رہتی۔ اور ایک دن اس کے دوست کا فون آیا کہ وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ یہ بات میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ میں گویا ہوش میں آیا تھا جیسے۔ بڑی ہمت اور حدشوں سمیت ڈوبا ہوا دل لیے اس سے ملنے گیا تھا جو اپنی زندگی ہار رہا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق مسلسل منشیات اور نشہ آور اشیاء کے استعمال سے اب وہ اور جی نہیں سکتا تھا۔ کچھ بھی کر لیتے پر کوئی امید نہ تھی، 1% بھی نہیں، اور انہی ہاتھوں میں وہ دم توڑ گیا اور مجھے ساری عمر کا دکھ ملال دے گیا۔ اگر میں اپنے ماں باپ کی بات مانتا، اسے اپنا بھائی سمجھتا تو وہ کبھی ایسی موت نہ مرتا۔ میں اسے بچا سکتا تھا۔ یہ خلش ساری عمر میرے ساتھ رہے گی، اور مرنے کے بعد میں اپنے ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا پتہ نہیں، کیسے اس آزمائش سے گزر سکوں گا، کیسے۔ وہ رو رہے تھے۔ ساری بات سنتی ساکت بیٹھی فارا کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے تھے۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہوئے۔ میں نے کسی سے اس کے متعلق اس طرح بات نہیں کی، اپنے بیٹوں سے بھی نہیں، اپنی بیوی سے بھی نہیں، لیکن تم سے کر رہا ہوں، وہ کہہ کر رکے تھے اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب بیٹھے۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنی آنکھوں سے لگایا۔ لیکن تم سے کر رہا ہوں اپنے دل کی بات، ملک اکرام علی کی بات، کیونکہ تم اس کی بیٹی ہو۔ تم سے مجھے اس کی خوشبو آتی ہے، تم فارا اکرام ہو۔ وہ اس کے ہاتھ پر بوسہ لے رہے تھے اور رو رہے تھے۔ باوجود کوشش کے بھی وہ اپنے آنسوؤں کو روک نہ پائی۔ جانے اس پل آبیتی یاد آئی تھی، جو اکیلا پن کاٹا تھا وہ یاد آیا تھا، اور جانے کیا کیا کہ وہ بھی ان کے ہاتھوں میں دبے اپنے ہاتھ پر سر رکھ کر رونے لگی۔ اور کھڑکی کی اوٹ میں کھڑے ان کی باتیں سنتے فرحاد کو اس پر لگا یہ بات جو وہ اتنی آسان سمجھ رہا تھا بالکل بھی آسان نہ تھی۔ وقت جانے آگے کیا لے کر آنے والا تھا۔ اس پل اس کا دل انجانے اندیشے اور خدشوں میں گرا تھا۔ بھابھی، بیٹی تو تیری بڑی خوبصورت ہے، سلیم مونچھوں کو کس کے بل دیتا بولا تھا۔ آنکھیں کمینگی میں چمک رہی تھیں۔ کوئی بیٹی نہیں ہے وہ میری، آسماں نحوت سے بولی۔ ایسے نہ کہہ بابی، اب تو کہنا پڑے گا اسے بیٹی، نہیں تو پنچایت میں کیسے بٹھائیں گے اسے، کس حیثیت سے؟ سلیم نے شیطانی انداز میں آنکھیں گھمائیں تو آسماں منہ بنا کر رہ گئی۔ بس میرا بیٹا بچ جائے، کچھ نہ ہو اسے۔ ارے اپنے بتیجے کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، ویسے بھی یہ کام کر کے اس نے بتا دیا ہے کہ نیازی کا خون ہے، سلیم مغرور انداز میں بولا۔ اسی پل ٹیلی فون بجا تو آسماں فون سننے اٹھی۔ وہ لوگ لاہور میں تھے۔ اس واقعے کے بعد گاؤں جانے سے احتیاط تھی، جانے کب مخالفین اپنا بدلہ لیتے، سو ان سب کی زندگیوں کو خطرہ تھا اور وہ لوگ وہاں سے بھاگے ہوئے تھے۔ جی بھائی، کب؟ چلیے میں چکر لگاتی ہوں، خدا حافظ۔ خیریت ہے؟ جاوید نیازی جو اس کی بات کرنے کے دوران وہاں آ چکا تھا، اس کے فون رکھنے کے بعد پوچھنے لگا۔ بھائی تھے، ابا بہت بیمار ہیں ان دنوں، تو کہہ رہے تھے چکر لگا لینا۔ یہ ندیم ملک کافی پاورفل لگتا ہے، اور اب تیرے بھائی کا فون آیا ہے، لگتا ہے اسے آج کی ہوئی واردات کا معلوم نہیں، یہ کام ندیم ملک کا ہی ہوگا۔ آسماں کی بات کا دونوں بھائیوں نے خاص نوٹس نہیں لیا تھا۔ جاوید نیازی نے بات شروع کی تو سلیم بھی کہنے لگا، اس لڑکی کی حفاظت کی جا رہی ہے کہ اس لڑکی کو خود اندازہ نہیں تھا۔
हमें अब अपना काम निकालने के लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। मुबहम से अंदाज में कही बात पर आसमा और जावेद नियाजी दोनों ने उसे देखा। आप दोनों जाइए और फिर से बहुत प्यार से लियाकत अली से बात करें और उसे यकीन दिलाए कि आप दोनों को फारा की बहुत फिक्र है और माँ होने के नाते अब आप उसकी गार्डियन हैं। सलीम नियाजी ने बात कहकर कमीनगी से मुस्कुरा कर उन्हें देखा और सिगरेट का लंबा कश लिया था। आसमा और जावेद के चेहरों पर जो तासुरात थे वो बता रहे थे कि वो इसकी बात पर मुत्तफिक हैं। ये देखो निकाहनामा तुम्हारे वालिदैन का। इकराम की वफात के बाद उसके दोस्त से मुझे सब हकीकत मालूम हुई थी और उस वक्त इस बात को 8-9 साल हो चुके थे। साथ ये भी मालूम हुआ कि वो तलाक भी दे चुका था। ये था तो बहुत बदतरीन अमल, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। वक्त बहुत बीत गया था। उसके बाद मैं अपने अंदर के मलाल को दिल में एक नासूर की तरह रखे जीने लगा और बहुत सालों बाद अब मुझे तुम्हारे बारे में मालूम हुआ। यकीन जानो अगर मुझे उस वक्त तुम्हारे मुतल्लिक मालूम होता जिस वक्त मैंने ये सारी हकीकत जानी तो मैं तुम्हें अपने पास ले आता, अपने साथ रखता। तुम मेरी बेटी हो, लेकिन तुम्हारे बारे में जानने के बाद इस मलाल में इजाफा ही हुआ कि तुमने अपने खूनी रिश्तों के होते हुए भी अपनों के बगैर जिंदगी गुजारी है और मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सका, जैसे इकराम ना रख पाया। वो कहकर चुप हो चुके थे। फारा ने निकाहनामा वापस रखा और गहरी सांस ली। कैसी हकीकत थी ये। बाप सालों पहले मर चुका था, माँ अब मिली थी, लेकिन उसे कोई लगाव नहीं था। क्या जिंदगी थी उसकी, और आज का हुआ वाकया जाने मजीद और क्या होना बाकी था। तुम कुछ नहीं कहोगी? क्या कहूँ? थकन जैसे उसके लहजे में उतरी थी। कुछ भी। नदीम मलिक मिस्र थे। वो जानना चाहते थे कि सब जानने के बाद अब वो क्या सोचती है। मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है, क्या कहूँ? मेरे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे माँ बाप जो थे, जो भी उन्होंने किया, बचा कुछ भी हो, मुझे सिर्फ खुद पर तरस आता है, अपने आप पर। अभी भी मैं रोई तो खुद पर रोई। मुझे मलिक इकराम अली पर तरस नहीं आया और ना ही आसमा पर। मुझे अपनी तन्हाई, अपना अकेलापन याद आता है तो मेरा खुद का दिल ही भर जाता है। और अब तो इस तकलीफ में और भी इजाफा हुआ है जानकर कि मुझे पैदा करने वाले अपनी जिंदगियों में मगन थे और मैं हॉस्टल के बंद तारीख कमरे में सिर्फ अपने माँ बाप के लिए दुआ करती थी। जानते हैं क्या दुआ होती थी? वो रो रो कर दुआ करती थी कि सुबह जब उठूं तो वो दोनों मेरे कमरे में हों। आप जानते हैं रोज मेरी उम्मीद टूटती थी और रोज रात को मैं फिर एक नई लगन के साथ दुआ करती थी। सुना था कि तहज्जुद के वक्त मांगी गई दुआएं कभी रद्द नहीं होती। मेरी तो वो भी कबूल नहीं हुई थी। किसी पल खुद का वजूद इतना बेमायनी लगता कि दिल करता कि अपने हाथों से ही खुद को खत्म कर लूं, लेकिन नहीं कर पाई। कोई रोकने वाला भी नहीं था और यकीन करें ये काम मेरे लिए बहुत आसान था, बहुत आसान। और अगर ऐसा कर भी लेती तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ना था, जरा बराबर भी नहीं। वो कहकर खामोश हो चुकी थी और उसकी बात सुनते नदीम मलिक दम बहुत थे। उनके अल्फाज जैसे खत्म हो चुके थे या फारा की बात पर वो बोलने लायक न रहे थे। उसी पल दरवाजा नॉक हुआ और फरहाद अंदर आया था। वो दोनों अपनी अपनी जगह अपने तासुरात छुपाते संभले थे। बाबा जान, अम्मा आ गई हैं। अच्छा चलो आते हैं हम, उन्होंने फरहाद से कहा तो फारा अपनी जगह से खड़ी होती हुई बोली, मुझे घर जाना है। ये भी तुम्हारा घर है? वो भी अपनी जगह से उठे। मतलब हॉस्टल जाना है मुझे। फारा उनके पूरे तमादी से बोलने पर जुस्बुसी हुई थी। नहीं, तुम आज यहीं रहोगी। वैसे भी अब तुम वहां महफूज नहीं हो। चलो तुम्हें तुम्हारी ताई अम्मा से मिलवाऊं। फारा के चेहरे के तासुरात से बेखबर वो भूले और कमरे से निकले थे। फारा ना समझ से दरवाजे की जानिब तकती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है और फरहाद उसके चेहरे पर छाए सोच के साए बाहूबी देख रहा था। कुछ लम्हों बाद फारा ने सरसरी निगाह फरहाद की जानिब की तो वो इसे ही बाहर देख रहा था। फारा यूं चौंकी जैसे उसकी मौजूदगी से बेखबर हो और संभल कर तासुरात छुपाती गहरी सांस भरकर कमरे से बाहर निकल गई। सब कुछ वाकई उसकी समझ से बाहर ही था। कल तक जिंदगी ऐसे मुकाम पर थी कि कोई अपना नहीं था और आज सब हक जताने को आ रहे हैं। वो आहिस्ता से कदम उठाती उसी रास्ते की सिमत जा रही थी जहां से आई थी। जहन में बहुत सी सोचें गुड़मुड़ हो रही थी। कुछ भी अपना नहीं लग रहा था, सब पराया जैसा था। लेकिन नदीम मलिक का इस्तेहकाक बड़ा अंदाज, यूं लग रहा था वो अब उसे कहीं जाने नहीं देने वाले थे। उसे अब बातों की आवाज आने लगी थी। सीढ़ियों के करीब पहुंचकर वो नीचे जाने के बजाय वहीं खड़ी हो गई। ताई अम्मा की उसकी जानिब पुश थी और लाउंज में सिर्फ नदीम मलिक के साथ वो ही थी। उनसे बात करते नदीम मलिक ने उन्हीं की राह देखते सीढ़ियों की जानिब गर्दन मोड़कर देखा तो उसे खड़ा देखकर मुस्कुराए और साथ ही बिला झिझक आवाज भी दे दी, फारा वहां क्यों खड़ी हो, नीचे आ जाओ।
فارا نے دیکھا ان کی بات پر تائیں اماں پہلے چونکی تھی، پھر سوالیہ اور ناسمجھی سے اسے اور ندیم ملک کو دیکھا۔ فارا کے قدم من بھڑکے ہوئے تھے، اس کا دل انجانے اندیشوں کے زیر اثر بے ہنگم سا دھڑکنے لگا۔ اسے لگا کہ وہ بے بس ہو گئی تھی۔ ندیم ملک کے سامنے وہ خود کو بے بس ہی محسوس کر رہی تھی۔ فرد، یہ فارا ہے، اکرام کی بیٹی۔ وہ نیچے اتر کر آئی اور خاموش کھڑی ہو گئی۔ جب ندیم ملک محبت سے اس کے پاس آ کر اس کو اپنے پہلو سے لگاتے ہوئے بولے تھے، اکرام، کون آپ کا دوست؟ ان کی بات پر فرد بیگم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ ندیم ملک کی بات سمجھی ہی نہ تھی، اور ساتھ ہی ندیم ملک نے بے ساختہ اپنائی بڑے انداز پر جب وہ اٹھ کر اسے اپنے پہلو سے لگائے ہوئے تھے، کچھ ناگوار تاثر بھی ان کے چہرے پر آئے تھے، جبکہ ان کی بات پر ندیم ملک کا جوش ٹھنڈا پڑا تھا۔ انہیں فارا کے سامنے جانے کیوں شرمندگی ہوئی تھی؟ میرا کوئی دوست ہے کیا اکرام نام کا؟ تمہیں نہیں معلوم میں کس اکرام کی بات کر رہا ہوں؟ ندیم ملک ہلکے پھلکے لہجے میں سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ اماں جان، بابا اکرام چاچا کی بات کر رہے ہیں۔ فرحاد بھی نیچے آ چکا تھا، اس نے گویا ان کی مشکل حل کی۔ فرد بیگم تو ابھی ندیم ملک کی بات ہی سمجھ رہی تھی کہ فرحاد کی بات پر ان کا دماغ بھگ ہوا تھا۔ کیا اول فول بک رہے ہو تم؟ فرد بیگم ناگواری سے بولی۔ اول فول نہیں بول رہا، حقیقت بتا رہا ہے۔ فرحاد، تم فارا کو اس کا کمرہ دکھاؤ۔ ندیم ملک کو لگا اب فارا کے سامنے مزید بات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ فارا جو سخت خفت محسوس کر رہی تھی، ندیم ملک کی بات پر اسے اور شرمندگی نے آن لیا۔ فرد بیگم کا انداز چیخ چیخ کر بتا رہا تھا یہ بات ان کو کتنی ناگوار گزری ہے۔ پلیز مجھے ہاسٹل جانا ہے، اب کیوں نہیں سمجھ رہے؟ مجھے عادت نہیں ہے کہ یوں۔ فارا کا لہجہ دھیما تھا، وہ ندیم ملک کو دیکھتی بول رہی تھی، آنکھوں میں التجا تھی۔ بی بی، جب عادت نہیں ہے تو آئی ہی کیوں ہو؟ وہ بات بھی پوری نہ کر پائی تھی جب فرد بیگم کا تیکھا لہجہ گونجا تھا۔ فارا ان کی بات پر ششد ہوئی تھی۔ اتنا برا انداز پہلی ملاقات میں؟ فرد، ندیم ملک کی آواز بلند تھی۔ فرد بیگم کی بات پر ان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ فرحاد، تم نے سنا نہیں کیا کہا میں نے؟ اور فارا، مجھے یہ بات تمہیں بھی بار بار نہ کہنی پڑے کہ تم اب یہیں رہو گی۔ ندیم ملک کے دو ٹوک انداز میں کہی بات پر فارا اور فرحاد دونوں نے لب بھینچے تھے، اور فرد بیگم نے برا سا منہ بنا کر رخ موڑا تھا۔ چلیے آپ کو روم دکھاؤں آپ کا؟ فرحاد کہہ کر رکا نہیں تھا، ناچار فارا کو بھی اس کی پیروی کرنی پڑی۔ آپ بھی چلیے کمرے میں، آپ سے بات کرنی ہے مجھے۔ وہاں سے نکلتے نکلتے فارا کے کانوں میں ندیم ملک کی آواز آئی تھی۔ فارا کا دل کر رہا تھا اپنا سر کسی دیوار میں مار لے اور اپنا کام ہی تمام کر دے۔ فرحاد ایک کمرے کے دروازے کو کھولتا اندر گیا تھا۔ وہ باہر کھڑی رہی۔ چند لمحوں بعد وہ باہر آیا تھا۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ کسی بھی سرونٹ سے کہہ سکتی ہیں۔ اس کا انداز ذرا بھی دوستانہ نہ تھا۔ وہ اپنی بات کہہ کر پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ اٹھاتا غائب ہو گیا۔ فارا بجھے دل کے ساتھ کمرے میں گئی تھی، جانے اب کتنی مدت کے لیے چھت میسر ہونی تھی۔ کیا ہے زندگی، کیا؟ کسی پل تو اپنے ہونے پر خود ہی اتنا ترس آتا تھا، لیکن آج اتنی شرمندگی، کیسے رہے وہ یہاں؟ اور اب سب کے ایسے رویے سہنے ہوں گے اسے۔ فارا اکرام کو اسی پل اپنے ہونے پر ترس نہیں آیا تھا، غصہ آیا تھا۔ کاش اس کی ماں نے اس کی زندگی بچانے کا احسان اس پر نہ ہی کیا ہوتا۔ کاش۔ بابا جان، پلیز فارا سے مل کر ایک بار سب واضح کر دیں۔ میرا دل اپنی بچی سے ملنے کو ڈوبا جاتا ہے۔ صرف آپ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں۔ آسما کی ایکٹنگ کمال تھی۔ جاوید نیازی بھی اداس تاثر سجائے بیٹھے تھے۔ اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی، لیکن دلی خواہش تھی کہ میری بھی بیٹی ہو۔ فارا میرے لیے اپنی بیٹی سے بھی بڑھ کر ہے، لیکن وہ مجھے اپنا نہیں سمجھتی۔ جاوید نیازی بھی از وقت میٹھے لہجے میں بولے تھے۔ وہ سمجھے گی بھی نہیں کبھی، اور نہ ہی اسے اس بات کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کو آج میں نے اسی لیے بلایا تھا کہ فارا اکرام اب اپنے اصل گھر جا چکی ہے۔ میرا کام یہاں ختم ہو چکا ہے۔ جن کی ذمہ داری تھی اب وہ ان کے پاس ہے، اور وہ اس کی حفاظت کرنا بھی بخوبی جانتے ہیں۔ اسما تو جانتی ہوگی سب ملک خاندان کے متعلق۔ لیاقت علی اپنی نحیف و کمزور آواز میں دو ٹوک بولے تھے۔ آواز بھلے ہی کمزور تھی، لیکن لہجہ اب بھی دبنگ تھا، اور ان کی آخری بات ان دونوں کے چہرے پر تھپڑ کے مترادف تھی۔ بابا جان، وہ لوگ کیسے ہوں گے ان کے ولی وارث؟ میری بیٹی ہے وہ، میں اسے پا کر ہی رہوں گی۔ آسما بھی بپڑی تھی اور سب لحاظ بھول کر بولی، یہ بھی کہ باپ بیمار ہے اور زندگی جانے کب اپنی دی مہلت ختم کر دے۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ لوگ جو مرضی کریں، اتنی ہمت ہے تو کر لیں حاصل، لیکن میرے بابا جان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جا سکتے ہیں آپ لوگ۔ ثاقب کو آسما کے انداز پر انتہائی غصہ آیا۔ وہ بھی اپنے لہجے پر قابو چھوڑ کر ناگوار انداز میں بولا۔ آسما اور جاوید دونوں بے عزتی کے احساس سے سرخ پڑے تھے۔ جاوید نیازی کینہ توز نظروں سے انہیں دیکھتا باہر نکلا تھا، اور اس کے پیچھے آسما۔
ثاقب لیاقت علی اپنی نحیف سی آواز میں بولے، جی بابا جان، مجھے ندیم ملک سے ملنا ہے، ایک آخری بار اسے فون کر کے بلاؤ۔ جی بابا جان، آپ پریشان مت ہوں۔ ثاقب جانتا تھا اس کے باپ کو اس حالت میں بھی صرف فکر تھی تو فارا اکرام کی۔ وہ بے بسی سے گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ فرحاد جانتا تھا کہ اس کے والدین میں فارا اکرام کو لے کر کافی بحث ہوئی تھی، جس کا نتیجہ دونوں کی ناراضگی کی صورت سامنے آیا تھا۔ فہیم اور نیدھا بھابھی بھی بات کی نوعیت جان چکے تھے اور وہ سب جانتے تھے کہ ان کا باپ ضدی نہیں ہے، لیکن اگر کسی بات پر اڑ جائیں تو انہیں کوئی بھی نہیں راضی کر سکتا۔ فارا اکرام ان کی ضد نہیں تھی، وہ ٹھیک تھے اپنی جگہ، لیکن فرد بیگم اپنا ظرف کہاں سے بڑا کرتی۔ فہیم اور فرحاد دونوں اپنی اماں کو سمجھا رہے تھے، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ وہ مسلسل اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اکرام کی بیٹی ہے؟ کون جانتا کس کی بیٹی ہے کس کی نہیں؟ کل کو کوئی لڑکا آ جائے گا اور کہے گا کہ جائیداد میں حصہ چاہیے کیونکہ وہ اکرام کا بیٹا ہے، تو تمہارا باپ اس کو بھی گھر لے آئے گا۔ اماں جان پلیز، آپ جانے کیا کیا سوچے اور بھولے جا رہی ہیں۔ فہیم ان کی باتوں سے زد ہوا۔ آپ بابا بچے نہیں ہیں، اور یہ بات آپ بتا رہی ہیں کہ چچا نے شادی کی تھی، پروف ہے نا آپ کے پاس؟ تو پھر ارے کیا پروف؟ شادی کی تھی تو طلاق بھی دے دی تھی، ہمیں کیا معلوم کہ وہ عورت سچ بول رہی ہے کہ جھوٹ؟ باغی تھی تمہارے چچا کے ساتھ، تو جانے کس کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہو اس نے۔ اب بحث کر کے میرا منہ نہ کھلواؤ۔ اماں جان بس کریں۔ فرحاد بھی حفاظہ بولا، ان کے بات کرنے کا انداز ذرا اچھا نہ لگا اسے۔ فہیم بھی ضبط کیے دان پر دان جمائے تھا، اور دیکھیں بس یہی چاہتے نا بابا کہ اب وہ اس گھر میں رہے تو کوئی بات نہیں، چند ماہ میں فرحاد کی شادی بھی ہو جانی ہے، میری بھی ہو چکی ہے، بابا جان کو کہہ کر اس کی بھی شادی کہیں اور کروا دیتے ہیں، اس طرح سب کچھ حل ہو جائے گا۔ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی آپ سمجھ رہی ہیں، صرف تھوڑا سا وقت ہے، گزر جائے گا۔ فہیم انہیں تسلی دیتے ہوئے بولا، انداز سمجھانے والا تھا۔ فہیم چاہتا تھا یہ معاملہ خوش اسلوبی سے سلجھ جائے اور بابا بھی ناراض نہ ہو، لیکن فرحاد خود بھی دل میں بابا سے خفا تھا۔ وہ خود بھی فارا کے اس گھر میں رہنے کے حق میں نہیں تھا، لیکن اپنی ناگواری دل میں دبائے تھا، صرف بابا کی وجہ سے خاموش تھا، وہ بھی اس لیے کہ وہ بابا اور فارا کی باتیں سن چکا تھا۔ اگر نہ سنی ہوتی تو وہ بھی اس وقت اماں کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا، لیکن اماں نے فہیم کی بات کو کسی خاطر نہ جانا اور تنزیہ ہنکارا ابھرا۔ دیکھ لینا، صرف یہی نہیں، تمہارا باپ تو اب جانے کیا کیا کرے گا۔ اپنی محنت رائقہ جاتے دیکھ فہیم نے ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھا تھا، اور فرحاد تو کمرے سے باہر ہی نکل گیا۔ جانے کیوں فرحاد کے دل میں اماں کی بات کھٹکی تھی۔ وہ گھر سے نکل گیا اشال سے ملنے کے لیے۔ اپنی ٹینشن ریلیف کرنے کا ذریعہ فی الوقت وہی تھی جو اس کی زندگی میں بھی شامل ہونے والی تھی۔ فارا کمرے سے باہر نہیں آئی تھی، لیکن ماحول میں چھائی کشیدگی اسے باہوبی محسوس ہو رہی تھی۔ ناشتہ اس کے کمرے میں آیا تھا، وہ جوں کا توں پڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ندیم ملک اس کے کمرے میں آئے تھے تو وہ سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ آنکھیں بند کیے جانے کہاں الجھی تھی کہ ان کے آنے کا علم نہ ہوا۔ ان کی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ انہوں نے ناشتے کی ٹرے پر نظر ڈالی جو ویسی کی ویسی پڑی تھی، اور پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ جی، اس کا لہجہ ہفکی لیے ہوئے تھا۔ ناشتہ کیوں نہیں کیا پھر؟ وہ بیٹھ چکے تھے اور اس کی جانب متوجہ تھے، جو ہفکی چہرے پر سجائے انہیں نظر انداز کر رہی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ ان سے رخ موڑے ہوئے ٹھس انداز میں بولی۔ میں پھر کہوں گا کہ اب تمہارا گھر یہ ہے۔ اس کی نسبت وہ پرسکون تھے۔ نہیں ہے یہ میرا گھر، یہ آپ کا گھر ہے، آپ کے بچوں کا۔ وہ جھنجھلائی تھی۔ صحیح کہا، اور تم میری بیٹی ہو۔ وہی اطمینان بڑا انداز۔ یہ صرف آپ مانتے ہیں اور کوئی نہیں۔ فارا نے اس ساری بات کے دوران پہلی بار ان کو دیکھا۔ تم سے کسی نے کچھ کہا؟ وہ ٹھٹکے۔ نہیں، لیکن میں بچی نہیں ہوں۔ فارا سے چھوئی تھی، اور اپنے جھنجھلاہٹ کو کم کرنے کے لیے اس نے گہری سانس لی، خود کو پرسکون کیا۔ ندیم ملک خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ کچھ لمحوں بعد وہ اٹھ کر اس کے پاس صوفے پر جا کر بیٹھی۔ دیکھیں پلیز، مجھے جانے دیں۔ آپ میری وجہ سے اپنے گھر کا ماحول خراب مت کریں۔ مجھے تو اب عادت ہو چکی ہے اکیلے رہنے کی۔ مجھے جانے دیں ہاسٹل۔ میں یوں زبردستی کسی پر سوار نہیں ہونا چاہتی۔ فارا التجا بڑے انداز میں بول رہی تھی۔ یہ ناممکن ہے، اور زبردستی نہیں، حق سے رہو یہاں۔ جتنا میرے بچوں کا گھر ہے یہ اتنا ہی تمہارا بھی، اور ماحول ٹھیک ہو جائے گا، تم اس کی فکر مت کرو۔ ندیم ملک بولے تو نرم لہجے میں تھے، لیکن اس میں بھی ایک ٹھوس پن تھا کہ وہ بھی اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے میری بات؟ ان کے انداز پر وہ رہانسی ہوئی تھی اور روٹھے انداز میں ان کو دیکھنے لگی۔ کل جو ہوا جانتی ہو نا، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ سوچو اگر وہ لڑکے بر وقت وہاں نہ پہنچتے تو کیا ہوتا؟ ندیم ملک اسے سمجھانے والے انداز میں گویا تھے۔
कौन लोग हैं वो जिनको अब मैं याद आ गई हूँ? फारा के दिमाग में ये पहेली भी हल न हुई थी और वो बेसाख्ता पूछ बैठी। उसके सवाल पर नदीम मलिक ने गहरी सांस भरी और कुछ देर बाद उस पर अपनी नजरें जमाए रहे। फारा को महसूस हुआ कि वो उसे देखते हुए कहीं सोच में गुम है। बताइए ना। फारा के बोलने पर वो अपनी सोचों से निकले थे। आसमा जावेद, अपनी माँ के मुतालिक जानती हो ना? ये लोग उसके शोहर के आदमी थे, जावेद नियाजी के। वो धीमी आवाज में बोल रहे थे। अब ये बात बताई है और कल भी जो बताया है, तो जो बाकी बचा है वो भी बता दे ताकि कुछ तो मेरे जहन को सुकून हो। फारा ने ठंडी सांस भरकर उनसे कहा। अब आपको मेरे मुतालिक इतने सालों बाद किसने बताया कि आपको उनका यकीन भी आ गया? दिमाग में दौड़ते सवालों को उसने भी जुबान देने की ठानी और बिला झिझक बोली, तुम्हारे नाना लियाकत अली ने। उनके जवाब ने फारा को हैरान किया था, बेहद हैरान। नाना लियाकत अली? जहन के पर्दे पर सालों पहले की मुलाकात चमकी थी। उस वक्त तो नहीं, लेकिन बाद में कोशिश से वो उनका नाम जानने में कामयाब हो गई थी जो उससे मिलने आए थे, लेकिन नाम से ज्यादा उसे कुछ मालूम ना हो सका था। नदीम मलिक ने उसे साकित देखकर गहरी सांस भरी। मजीद सच्चाई जानने के बाद जाने इस पर क्या बीतने वाली थी। तुम्हारे नाना लियाकत अली, आसमा जावेद के वालिद। उन्होंने ही तुम्हारी माँ को बताए बगैर तुम्हें इस जगह से निकाला जहाँ वो तुम्हें मरने के लिए छोड़ आई थी। तुम्हारे नाना ने तुम्हारे सब अखराजात पूरे किए, तुम्हारी हिफाजत की, और अब तक तुम्हें जो कुछ भी मिला उनकी बदौलत था। वो कहकर खामोश हो चुके थे। लेकिन ऐसा क्यों किया उन्होंने? और ये सब किया था तो मुझे अपने पास क्यों नहीं रखा? मिले भी नहीं मुझसे, सिर्फ एक बार के अलावा कभी नहीं मिले मुझे। कुछ देर बाद वो बोलने के काबिल हुई थी। कल की निस्बत आज उसे ज्यादा शौक लगा था, दुख हुआ था। वो उसके नाना थे, सगे नाना। फिर भी उसको मिलने नहीं आते थे, तब भी सिर्फ इसलिए कि वो मजीद जिद न करे और बीमार न पड़े, सिर्फ इसलिए आए थे। लेकिन बहुत से लेकिन उसके दिमाग में उठे थे। आसमा उनकी बेटी थी जिसने भागकर शादी की थी, और जब वापस आई तो तुम उसके पास थी। तुम्हारे बाप के बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। उनकी बेटी तो उनकी इज्जत रोन चुकी थी। एक बेबस बाप और क्या करता? उन्होंने तुम्हारी माँ को तुम समेत सजा दी और खुद से दूर भेज दिया। तुम्हें वहां अकेले छोड़कर आने का फैसला तुम्हारी माँ का था, लेकिन तुम्हारे नाना, उनका ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था कि एक 4 माह की बच्ची वो सजा पूरी करे जो थी उसकी माँ के लिए। लेकिन वो बच्ची कहीं से भी इस सब की हकदार नहीं थी, तो अल्लाह के बाद दूसरी जिंदगी तुम्हें तुम्हारे नाना ने दी थी। इन्हें तुम्हारी फिक्र थी फारा, और ये मैंने उनके चेहरे पर देखा है कि इस वक्त जब वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में है, उन्हें इस वक्त भी तुम्हारी फिक्र है। नहीं तो तुम जानती हो कौन बाप उस शख्स को ढूंढता है जिसने उनकी बेटी को भगाया और फिर तलाक देकर छोड़ दे, समेत अपने बच्चे के। उन्होंने बताया मुझे कि जब तुम 15 साल की थी उस वक्त उन्होंने इकराम को ढूंढा था। तुम्हारी बेबसी देखकर वो पिघले थे, लेकिन उस वक्त इकराम इस दुनिया में न था, और इतने सालों बाद तुम्हारे मुतालिक मुझे उन्होंने मुतला किया कि उसकी वजह भी तुम ही हो। वो तुम्हारी फिक्र करती हैं और परेशान है तुम्हारे लिए। नहीं तो यकीन जानो फारा, एक मर्द के लिए उस घर जाना जिस घर के आदमी ने उसके सर से छत छीनी हो आसान नहीं होता। वो मेरे पास अपनी गैरत मार कर आए थे, सिर्फ तुम्हारे लिए। फारा साकित नजरों से उन्हें देख रही थी। अब भी अगर तुम्हें खतरा है तो तुम्हारी माँ से, तुम्हारे सुतेले भाई से। उनकी बरादरी का एक लड़का कत्ल हो गया है। पंचायत में तवान की सूरत उन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं, जान के बदले जान और या फिर लड़की, और तुम उनके घटिया प्लान का हिस्सा बन गई। लियाकत साहब से बात की तो उन्हें भी मालूम हुआ कि इकराम की शादी के मुतालिक मैं भी कुछ नहीं जानता था। फिर उन्होंने भी सब तफसील के बाद यही कहा कि वो तुम्हारे मामले में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते सिवाय मेरे। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हारी हिफाजत मैं करूंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो महफूज। नहीं तो कल जो हुआ तुम देख ही चुकी हो। अब भी अपने प्लान की नाकामी पर वो चुप नहीं बैठेंगे, सो तुम्हारा यहाँ रहना ही मुनासिब है, फिर चाहे अब घर का माहौल ही खराब क्यों ना हो। इस वक्त तुम्हारी हिफाजत सबसे अहम है। आखिर में वो मुबहम सा मुस्कुराए, जबकि फारा मुस्कुरा भी न सकी। ये सब जानने के बाद उसे कुछ वक्त लगना था ठीक होने के लिए। नदीम मलिक जानते थे ये सब बातें जानने के बाद वो डिस्टर्ब हुई है, सो गहरा सांस भरकर अपनी जगह से उठे। परेशान मत होना और सोचना मत, मैं होना कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ काम है, शाम को मिलता हूँ। उसको कंधों से थाम कर खड़ा करके वो इसे साथ लगाए हुए बोले। उसी पल फरहाद अंदर आया था। बाबा जान, अम्मा बुला रही हैं आपको। वो कहकर रुका नहीं, जा चुका था। नाश्ता ठंडा हो गया है, मत खाना, मैं गरम भिजवाता हूँ। नदीम मलिक मोहब्बत से उसका गाल थपथपा कर बाहर निकल गए
اور وہ گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ سب اتنا الجھا ہوا تھا کہ اس وقت فارا کو لگ رہا تھا کہ اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ آپ اس کی شادی کر دیں اپنے بیٹے سے، اس سے زیادہ محفوظ وہ کہیں نہیں ہوگی۔ لیاقت علی کا لہجہ بیماری کے باعث کمزور سا تھا۔ ندیم ملک ان کی بات پر چپ رہ گئے۔ کیا کہتے؟ ابھی تو گھر میں فارا کی موجودگی کو ہی برداشت نہیں کیا جا رہا تھا، اور یہ اتنا بڑا فیصلہ۔ فرحاد کا بھی رویہ وہ دیکھ رہے تھے جو کہ قابل گرفت تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ اسے بھی فارا کا ان کے گھر رہنا پسند نہیں۔ وہ صرف ان کی وجہ سے چپ ہے، ورنہ وہ بھی فرد کا ہی ہم خیال تھا۔ فرد بیگم اپنی ناگواری کا کھل کر اظہار کر چکی تھی اور کسی بھی صورت نہیں مان رہی تھی۔ ندیم ملک ان کے انداز پر اندر سے ڈہ گئے تھے۔ شریک حیات اس موڑ پر ان کو سمجھنے کی بجائے خود ان کے مقابل آ گئی تھی، اور بجائے کسی بات کو سمجھنے کے ان کی ہر بات رد کر رہی تھی۔ ساتھ دینا تو دور کی بات تھی۔ ندیم ملک انہیں کیا بتاتے کہ فارا کو گھر لا کر تو وہ اپنے گھر ہی ایک جنگ شروع کر چکے تھے۔ لیاقت علی کی بات کا پس منظر وہ سمجھ رہے تھے، اور جتنی فارا کی انہیں فکر تھی، اگر ثاقب کا بیٹا بڑا ہوتا تو وہ کبھی ان کے آگے بات کرتے بھی نہ، بلکہ خود اس کا حل نکال چکے ہوتے۔ ندیم ملک ان سب باتوں کو سمجھتے تھے۔ لیاقت علی کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، یہ بھام جانا ان کے لیے قطعی مشکل نہ تھا۔ لیاقت علی کی اس بات سے پہلے ثاقب انہیں سب تفصیل بتا چکا تھا، اور آسما اور جاوید سے ہوئی بات چیت بھی۔ معاملہ گمبھیر ہو چکا تھا اور جلدی اس پریشانی کا سدباب کرنا تھا۔ اس دن وہ واپس آئے تو خاموش تھے، یہاں تک کہ ان کی سنجیدگی کو سب نے ہی نوٹس کیا، اور سوچ بچار کے بعد انہوں نے فرحاد کو کمرے میں بلایا۔ جی بابا، فرحاد اندر آتا ہوا بولا۔ یہاں آؤ، انہوں نے اپنے پاس اشارہ کیا، تو فرحاد تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ خیریت ہے نا بابا؟ فرحاد کو وہ بہت رنجیدہ سے لگے۔ جو بھی تھا، بہرحال اپنے باپ سے وہ بہت محبت کرتا تھا، اور جانتا تھا ان دنوں وہ بہت ڈسٹرب ہیں۔ فرحاد، کیا میری بات مانو گے؟ ندیم صاحب نے اسے بہت آس سے دیکھا۔ فرحاد ان کے انداز پر ٹھٹکا تھا۔ اس کے اندر خود بد لگ گئی، جانے کس بات کی فرمائش کرنے والے تھے۔ اس کے سارے اعصاب چکنے ہوئے تھے۔ فارا سے شادی کر لو بیٹا۔ فرحاد کو شدید جھٹکا لگا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ بابا، آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرحاد نے ان کو ایسے دیکھا جیسے وہ ہوش میں نہ ہوں۔ ہاں جانتا ہوں، یہ میری التجا ہے فرحاد۔ ان کا انداز ملتجی تھا۔ بابا، ایسے کیسے آپ یہ بات کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ اسے گھر میں لائے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ… فرحاد نے بات پوری نہیں کی اور لب بھینچ لیے۔ بابا، آپ نے یہ بات سوچ بھی کیسے لی؟ 2 ماہ بعد میری شادی ہے بابا، اور یہ سب کیسے سوچ لیا آپ نے؟ اسے اب بھی بے یقینی سی تھی کہ بابا نے بات کرنی تو دور، سوچی بھی کیسے۔ میں مجبور ہوں، وہ اکیلی ہے، اس کے معاملے میں صرف تم پر اعتبار کر سکتا ہوں۔ ندیم ملک ہنوز اسے آس اور امید سے دیکھ رہے تھے کہ ہاں کر دے۔ بابا، اشال کے ساتھ تعلق بھی تو آپ کی پسند کا ہے نا؟ آپ بھی یہی چاہتے تھے، تو اب؟ اور اس کے بعد کیا جواب دیں گے اشال کو؟ اس کا باپ ہے، اس کے لیے بہتر سوچنے کے لیے تم بس حامی پڑھو، میں سب سنبھال لوں گا۔ نہیں بابا، سوری، میں یہ نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ تم میرے بیٹے ہو، میں تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں وہ انسان ہے، اکیلی کوئی نہیں ہے اس کا۔ انسانیت کے ناطے ہی تمہیں سوچنا چاہیے۔ ندیم ملک اسے قائل کرنے کے لیے اس کا ہاتھ تھامے اسے بڑی امید سے دیکھ رہے تھے۔ بابا، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں نا، آپ نے خود اس کے ساتھ میرا رشتہ بنایا تھا نا، اور اب کیسے میں اس کا دل توڑ سکتا ہوں؟ وہ بھی اکیلی ہے۔ فرحاد کو برا تو لگ رہا تھا، لیکن وہ ان کی بات رد کرنے پر مجبور تھا۔ اس کا باپ ہے اس کے سر پر، اور اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ ندیم ملک نے پھر اسے سمجھانا چاہا، اس کا دل نرم کرنا چاہا۔ یوں تو بابا بہت سی لڑکیاں ہیں، کیا سب سے کر لوں شادی؟ فرحاد کا لہجہ حف کے لیے تھا۔ فرحاد، ندیم ملک غصے سے بولے، میں تمہیں اتنی دیر سے بات سمجھا رہا ہوں، لیکن تم سمجھنا نہیں چاہ رہے، سب جانتے ہوئے بھی۔ ٹھیک ہے، مرضی تمہاری۔ چند لمحوں بعد وہ ضبط کر کے بولے، اور اس کا ہاتھ چھوڑ کر خود کمرے سے نکل گئے تھے۔ پیچھے فرحاد نے تیش میں آ کر صوفے کا کشن اٹھا کر دور پھینکا تھا۔ رات ڈنر کا وقت تھا جب فارا کو سرونٹ نے آ کر کہا کہ اسے بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ پیغام سن کر وہ ششو پیچ میں کچھ دیر کھڑی رہ گئی۔ اسے آج دوسرا دن تھا۔ ندیم ملک کے علاوہ صرف فہیم اور اس کی بیوی اسے ایک بار ملے تھے۔ ان کا انداز ندیم ملک جیسا اپنائیت بڑا تو نہیں تھا، لیکن برا بھی نہیں تھا۔ فرحاد اور تائی اماں کا اسے کوئی آمنا سامنا نہ ہوا تھا، اور اب یہ پیغام کچھ دیر گزری ہوگی کہ ندیم ملک کا پیغام پھر آ گیا۔ ناچار اسے جانا ہی پڑا۔ ندیم ملک نے اس کے کپڑے منگوا دیے تھے اور ہاسٹل جا کر خود بات کر آئے تھے، لیکن اس کا ساتھ جانا انہیں مناسب نہیں لگا، تو اسے لے کر نہیں گئے۔
مرے ہوئے قدموں کے ساتھ وہ کمرے سے باہر نکل کر راہداری میں آ گئی۔ راستوں کا ابھی اتنا علم نہ تھا، وہ تو جب کی آئی تھی کمرے میں بند تھی۔ خیر آوازیں آ رہی تھیں جو اس کے آگے بڑھنے پر مزید قریب ہو رہی تھیں۔ فرحاد چلو نا ڈنر کے بعد، قسم سے میرا آئس کریم کھانے کا پرسوں سے دل کر رہا ہے، تم کل بھی نہیں لے کر گئے۔ چلتے ہوئے وہ ڈرائنگ روم کی جانب آئی تھی اور اسے فرحاد اور اشال نظر آئے۔ اشال منت کرنے کے انداز میں اس سے لپٹی ہوئی تھی، دونوں کا انداز کافی بے تکلفانہ تھا۔ فارا کے قدم وہیں جمے تھے، اسے آگے جانا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ وہ دونوں اس کی موجودگی سے بے خبر ایک جانب گئے تھے جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ فارا کو جانے کیوں خود پر غصہ آیا تھا، وہ اتنی جھجک جانے کس سے کر رہی تھی۔ وہ تو بہت پراعتماد تھی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے لمبے لمبے گہرے سانس لیے، خود کو پرسکون کیا اور ہمت دی۔ 5 منٹ وہ وہیں آنکھیں بند کر کے کھڑی رہی۔ اس عمل سے اتنا فائدہ ہوا کہ اس کے اعصاب جو تنے ہوئے تھے نارمل ہوئے اور دماغ کو بھی کچھ سکون ہوا۔ آخر میں پرسکون سی گہری سانس لبوں سے خارج کی اور آنکھیں کھولیں تو سامنے فرحاد کھڑا تھا۔ فارا کو لگا سارے عمل پر پانی پڑ گیا ہو جیسے، کیونکہ اسے دیکھ کر اس کے اندر پھر وہی بے چینی نے سر اٹھایا تھا جو اس گھر میں آتے ہی اس پر ہمہ وقت چھائی ہوئی تھی۔ بابا بلا رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو ساتھ لے کر ہی آؤں۔ شاید آپ شرما رہی ہیں جو اتنی بار بلانے پر بھی نہیں آئیں۔ چبا کر بولتا اپنی بیزاری وہ صاف ظاہر کر رہا تھا۔ اس کے انداز پر فارا کے ماتھے پر ناگواری سے بل پڑے تھے۔ چلیے، فارا نے بھی اپنی ناگواری کو خوب ظاہر کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ چند پل وہ دونوں یوں ہی ایک دوسرے کو گھورتے رہے، نہ فرحاد نے نظر ہٹائی اور نہ ہی فارا نے۔ مان فرحاد جھٹکے سے پلٹا اور لمبے لمبے قدم اٹھانے لگا۔ اس کی پیروی کرنا فارا کی مجبوری نہ ہوتی تو وہ کبھی مر کر بھی اس کے پیچھے نہ جاتی، لیکن تایا جان کا پیغام بہت بار آ چکا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر گھر والوں کے علاوہ 2 افراد اور بیٹھے تھے۔ فارا کو ماحول میں تناؤ محسوس ہو چکا تھا۔ فرحاد تو اپنی جگہ پر بیٹھ چکا تھا اور اس کے لیے خالی کرسی ایک ہی تھی جو فرد بیگم کے ساتھ تھی۔ مشترکہ سلام کرتی وہ وہیں بیٹھ گئی۔ سلام کا جواب بھی وہاں بیٹھے آدھے لوگوں نے دیا۔ طارق صاحب، یہ میری بھتیجی، میرے چھوٹے بھائی اکرام کی بیٹی فارا اکرام ملک، تایا ابو نے اپنی مخصوص نرم لیکن پختہ لہجے میں بلند آواز میں کہا تھا۔ فارا نے نظر اٹھا کر صرف تایا ابو کو دیکھا جو اس کے دیکھنے پر مسکرائے تھے۔ جی، مجھے فرت آپا نے بتایا تھا۔ طارق صاحب نے ہلکا سا مسکرا کر اسے دیکھا اور کھانے میں مصروف ہو گئے جیسے یہ کوئی خاص بات نہ ہو۔ ان کا انداز ندیم ملک کو اچھا تو نہ لگا لیکن ضبط کرنے پر مجبور تھے۔ فارا کا موڈ تو ویسے ہی آف ہو چکا تھا، اس کا دل کیا اٹھ کر وہاں سے چلی جائے، لیکن وہاں بیٹھنا مجبوری تھی۔ گھر کے کسی افراد نے اسے نہ ہی کھانے کے لیے کہا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی خوش آمدی تاثر کسی کے چہرے پر تھا۔ سامنے پڑے دونگے میں سے اس نے بالکل تھوڑا سا سالن لیا تھا، آدھی روٹی بامشکل کھائی اور سب سے پہلے اٹھی، جیسے کسی نے اس کے آنے کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا، ایسے ہی جانے کا بھی نہیں لیا۔ ندیم بھائی صاحب، فرحاد اور اشال کی شادی کے متعلق بات کر لیں، ڈیٹ کے متعلق۔ فارا نے اپنی پشت پر طارق صاحب کی آواز سنی تھی۔ وہ بغیر رکے اپنے کمرے کی طرف بڑھتی رہی، سو معلوم نہ ہوا کہ آگے سے کیا جواب ملا۔ میرے خیال میں یہ بات چیت میرے بغیر بھی ہو سکتی ہے، شاید ہو چکی ہو۔ میری رائے تو کیا شاید وجود بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لڑکا ہے، لڑکی کے ماں ہے اور بھائی بھی، میری کیا ضرورت۔ طارق صاحب کی بات کے جواب میں ندیم ملک نے کہتے ہوئے فرحاد، فہیم اور اپنی زوجہ کو دیکھا تھا۔ ان سب کو ان کے انداز پر سانپ سون گیا ہو جیسے۔ بابا جان، کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ فہیم کہتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھنے لگا اور ان کے پاس آنے کے لیے، لیکن وہ وہیں رک گیا کیونکہ وہ اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کو روک چکے تھے۔ کھانا اچھے سے کھائیے گا۔ کسی کی طرف دیکھے بغیر وہ اٹھے اور وہاں سے نکل گئے۔ باقی دم بہت بیٹھے رہ گئے، جس کا ہاتھ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ ایک شرمندگی سی پورے ماحول پر حاوی ہو گئی، سب ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے۔ فرت بیگم کے دل پر جو گزری، بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے تاثرات کو چھپایا تھا۔ یہی حال فرحاد کا بھی تھا۔ طارق اور ایشال بھی ہکا بکا سے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے جو اچانک بگڑی تھی۔ فہیم اور ندا تو شرمندگی کے مارے نظر نہ اٹھا سکے۔ کھانا اب کسی کے حلق سے نیچے جانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ خالو جان کو کیا ہوا ہے فرحاد؟ وہ دونوں لان میں بنے بینچ پر ایک ساتھ بیٹھے تھے جب ایشال نے ہی فرحاد سے پوچھا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی کچھ اپسٹ ہیں، فرحاد نے اسے ٹالا۔ فارا کی وجہ سے؟ ایشال کی درست اندازے پر حیران نہ ہوا۔ اب ظاہر تھا، سب جان چکے تھے کہ بابا اپنی بھتیجی کے معاملے میں بہت جذباتی ہو رہے ہیں، اور فرحاد کو تو ان کا یہ رد عمل اندر سے کاٹ ہی گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بابا اس کے منع کرنے کے بعد کا غصہ نکال رہے ہیں، اور فرحاد کو ان کا یہ انداز کمزور کر رہا تھا۔ وہ بابا سے بہت محبت کرتا تھا اور ان کی یہ لا تعلقی زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پتہ نہیں وہ ایشال کو کیا جواب دیتا۔
کتنی عجیب بات ہے نا، وہ تمہاری کزن نکلی۔ یاد ہے نا جب اسے ملے تھے، ایشال کی سوئی فارح پر ہی اٹکی تھی۔ فرحاد اسے فارح کے متعلق پہلے ہی بتا چکا تھا جب وہ اس کے گھر میں آئی تھی۔ کوئی اور بات کرو ایشال پلیز۔ فرحاد نے اسے مزید اس بارے میں بات کرنے سے ٹوکا تو ایشال نے بھی فوراً بات بدل دی۔ وہ فرحاد کی بے دلی محسوس کر چکی تھی اور یہ بے دلی اس کے نزدیک اچھی ہی تھی۔ فرحاد کے اندر کیا چل رہا تھا اس سب سے بے خبر وہ مطمئن تھی ان دونوں کے رشتے کو لے کر۔ اوکے تو بتاؤ شادی کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ بابا سے میں نے کہہ دیا ہے کہ ہم دونوں کو پیرس کا گفٹ دیں۔ اسے کہہ کر چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور مزید بولنے لگی، کتنا مزہ آئے گا نا فرحاد، میں اور تم، اور نئے راستے، نئی جگہ، وہ دنیا ہی اور ہوگی ہے نا؟ آسمان کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں جیسے وہی منظر دیکھ رہی تھیں۔ فرحاد کا ذہن الجھا ہوا تھا، وہ اس کی بات کہاں سن رہا تھا؟ اس کے دماغ سے تو ابا کا انداز ہی نہیں نکل رہا تھا۔ مہمان کو رخصت کر کے فرحت بیگم کمرے میں آئی تو ندیم ملک موجود نہیں تھے، نہ ہی وہ رات بھر کمرے میں آئے۔ جو بھی ہو رہا ہے صرف اور صرف اس لڑکی کی وجہ سے اتنے سکون سے زندگی گزر رہی تھی۔ یہ لڑکی طوفان بن کر آئی ہے اور سب کی زندگیوں کو ہلا ڈالا، لیکن میں اب مزید اپنے گھر میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی۔ صبح فرحت بیگم نے کرتے دماغ سے سوچا تھا، رات بھر وہ ندیم ملک کی راہ تکتی رہی، نیند کیا حق آنی تھی۔ اب بھی اذان کے وقت وہ اٹھ بیٹھی، نماز اور قرآن پڑھنے کے بعد بھی ان کا دماغ سوچوں میں منتشر تھا۔ چہرے پر پتھریلے تاثرات سجائے وہ کمرے سے نکلی تھی۔ فارح کو ایک تو یہاں نیند آ ہی نہیں رہی تھی اور جو تھوڑی بہت آئی بھی تو اتنی بے چینی بھری ہوئی کہ ہر 10 منٹ بعد اس کی آنکھ ضرور کھلتی۔ وقت نے ہمیشہ اس کے ساتھ عجیب ہی کھیل کھیلا تھا اور اب بھی وہی کھیل جاری رکھے ہوئے تھا۔ اسے لگا کہ جیسے وہ حلا میں معلق ہے، کوئی ایسا نہیں جو اسے تھام لے اور اپنی آغوش میں سمیٹ لے، اور وہ سب دکھ درد پریشانیوں کو بھلا کر سکون سے آنکھیں بند کر لے، ایک پرسکون میٹھی نیند میں سو جائے، اور جن ہاتھوں نے اسے تھاما ہو وہ ہاتھ ہر اس ہاتھ کو روکیں جو اس کی نیند میں خلل ڈالیں۔ ایسا شاید ناممکن تھا، ہاں اس معاملے میں وہ پر یقین تھی کہ ایسا اس کے لیے کوئی نہیں کر سکتا، ایسا اس کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ دروازہ اتنی زور سے بجا کہ وہ ڈر گئی اور اٹھ بیٹھی۔ دستک مسلسل ہو رہی تھی، اسے اٹھ کر دروازے کے پاس جانا ہی پڑا۔ کون؟ دروازہ کھولو۔ روب دار آواز فرحت بیگم کی تھی، وہ آواز پہچان گئی تھی۔ فارح نے دروازہ کھول دیا۔ فارح تھوڑا سا سائڈ میں تھی۔ فرحت بیگم گزر کر اندر آئیں، ایک دائرانہ نگاہ کمرے پر ڈال کر مڑ کر دروازے کے پاس کھڑی فارح پر نظریں گاڑی۔ تم سمجھ رہی ہو کہ کامیاب ہو گئی؟ اس گھر میں گھسنا بہت آسان لگا تمہیں، ہے نا؟ ان کے انداز میں ایک چوٹ سی تھی۔ فارح نے گہری سانس بھری۔ ان کی آمد سے ہی لگ رہا تھا وہ نیک ارادے سے نہیں آئیں۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں، اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے ابھی کے ابھی۔ فارح نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور سر بھی جھکا لیا۔ وہ ایک ایسے بچے کی مانند لگی جو استاد کی ڈانٹ پر سر جھکائے کھڑا تو ہو جاتا ہے، لیکن اس پر استاد کی ایک بات کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ ایسے کیا کھڑی کر رہی ہو؟ سنا نہیں کیا کہا میں نے؟ فرحت بیگم کو اس کے انداز پر طیش آیا تھا، جس وجہ سے ان کا لہجہ بھی بلند ہوا تھا۔ فارح ٹس سے مس نہ ہوئی، یوں ہی سر جھکائے کھڑی رہی جیسے وہ کسی اور سے بات کر رہی ہوں۔ تم ایسے نہیں مانو گی، تمہیں میں نکالتی ہوں ابھی، اور دیکھتی ہوں کون مجھے روکتا ہے۔ اس کے قریب آ کر انہوں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگی۔ فارح میں ان سے کہیں زیادہ طاقت تھی، لیکن فارح بھی بے جان سی ان کے کھینچنے پر چلتی رہی، کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم تک اور وہاں سے باہر لان میں۔ اماں کیا ہوا، کیا کر رہی ہیں آپ؟ لان میں کھڑا فرحاد ان کو اس انداز میں آتے دیکھ کر حیران ہی رہ گیا۔ چپ کرو فرحاد، آج اس فساد کی جڑ کو گھر سے نکال کر رہوں گی۔ 4 دن سے دیکھ رہی ہوں تماشا جو اس گھر میں چل رہا ہے، اب مزید برداشت نہیں کروں گی۔ وہ تیز تیز چلنے سے ہانف رہی تھی، لیکن جب بولیں تو لہجہ کڑک تھا۔ فارح کا چہرہ سپاٹ تھا۔ فرحاد ان کے بولنے پر چپ ہو گیا۔ انہوں نے اسے گیٹ کا دروازہ کھول کر باہر کو دھکیلا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ سارا عمل انہیں تھکا گیا تھا۔ وہ سانس لینے لگی۔ فرحاد یوں ہی کھڑا تھا، ان دونوں کا رخ گیٹ کی جانب تھا۔ سانس لے لیا تو اب میرا بھی ہاتھ پکڑو اور مجھے بھی ایسے باہر نکالو۔ ندیم ملک کی آواز پر دونوں ماں بیٹا ساکت ہوئے تھے اور ان کی بات پر فرحت بیگم انہیں مڑ کر دیکھنے لگیں۔ وہ اس وقت بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس وقت بات بڑھنے کا خطرہ تھا۔ وہ کچھ کہے بنا خاموشی سے ان کے پاس سے گزرنے لگیں۔ سنا نہیں کیا کہا میں نے؟ جیسے اس لڑکی کو باہر نکالا ہے اسی طرح میرا بھی ہاتھ پکڑ کر باہر نکالو۔ فرحت بیگم، اب کی بار وہ بولے نہیں داڑے تھے۔ بابا جان، فرحاد کی سرسراتی آواز نکلی۔ مت کہو مجھے بابا، سنا تم نے؟ فرحاد ملک، وہ اس کی طرف انگلی اٹھا کر بولے۔ فرحاد سن ہو گیا۔ اتنا شدید رد عمل، اتنا نفرت بڑا انداز، کیا دیکھ رہی ہو؟ پکڑو میرا ہاتھ اور ایسے ہی نکالو باہر جیسے ابھی فارح کو نکال کر آئی ہو۔
یہ پہلی بار تھا جب فرد بیگم کو ان کے انداز سے خوف آیا تھا۔ ندیم ملک کی غصے سے سرخ ہوتی آنکھیں ان پر جمی تھیں۔ کیا ہوا بابا جان؟ اماں حیران پریشان، فہیم ہانفتا ہوا آیا تھا، پیچھے گھبرائی ہوئی ندا بھی تھی۔ آپ صرف جذباتی ہو کر یہ سب کر رہے ہیں، فرد بیگم دبے دبے انداز میں بولی، لیکن انداز حقیقی بڑا تھا۔ جذباتی؟ کیا تم نہیں ہو اپنے رشتہ داروں کے لیے جذباتی، اپنے بہن بھائیوں کے لیے جذباتی؟ ندیم ملک نے تیکھے لہجے میں ان کی بات کاٹی۔ تم اور تمہاری اولاد اگر میری مجبوری کو نہیں سمجھ سکتی نا تو براہ مہربانی کر کے میرے لیے مزید پریشانی بھی پیدا مت کرو۔ انہوں نے کہتے ہوئے ہاتھ جوڑے تھے۔ فہیم کو معاملہ مزید بگڑتا لگا۔ بابا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ پلیز بابا۔ فہیم نے نزدیک آ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرے بھائی کی بیٹی ہے، وہ کوئی غیر نہیں، کوئی گھری پڑی نہیں جس کو تم یوں ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دو۔ ان کی بات فرد بیگم لب پیچھے سن رہی تھی۔ اگر اس گھر میں اس کے لیے جگہ نہیں تو میں بھی نہیں رہوں گا۔ بابا ایسا مت کہیں، پلیز اندر چلے، آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ فہیم ان کو پکڑ کر اندر لے جانے لگا۔ چھوڑو یار، 4 دن ہو گئے ہیں تم لوگوں کا ڈرامہ دیکھ رہا ہوں، کیا اہمیت ہے میری تم سب کے نزدیک؟ بتا دو تم لوگوں نے مجھے۔ انہوں نے فہیم کو پیچھے کیا، ان کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، آواز آخر میں لڑکھڑا گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے بابا جان، آپ بس اس وقت کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہیں، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ فہیم تڑپ کر بولا تھا۔ فرحاد کو بھی باپ کا لہجہ زخمی کر گیا۔ تو پھر فرحاد سے کہو کہ وہ فارا سے نکاح کرے آج ابھی۔ ان کی بات پر اماں سمیت وہ دونوں بھی اپنی جگہ جامد ہوئے۔ لیکن بابا، کچھ لمحوں بعد فہیم ہی کچھ کہنے کے قابل ہوا، لیکن ندیم ملک نے اسے ٹوک دیا۔ کچھ نہیں سننا مجھے، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر جاؤں گا اور پھر شکل نہیں دکھاؤں گا اپنی۔ فرحاد نے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا جو اس وقت اس ضدی بچے کی طرح لگ رہا تھا جسے بس اپنی بات منوانی تھی کچھ بھی کر کے۔ ایک ایسا بچہ جو روٹھا بھی تھا اور مچلتے ہوئے اپنی بات منوانے کے لیے غصہ بھی دکھا رہا تھا۔ جانے کیوں فرحاد کو اس پل اپنے بابا پر بے انتہا پیار آیا۔ بابا ایک آئیڈیل بابا تھے، زندگی کے ہر معاملے میں انہوں نے اولاد کو سب سے پہلے نمبر پر رکھا تھا ہمیشہ۔ بابا جان جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ فرحاد نے ان کو محبت سے دیکھا، آنکھ میں آنسو تھے اور وہ مسکرا بھی رہا تھا یا شاید رو رہا تھا۔ آپ سے زیادہ کچھ اہم نہیں ہے، وہ بول کر رکا نہیں، اندر چلا گیا۔ فہیم اور فرد بیگم سکتے کی کیفیت میں کھڑے رہ گئے تھے۔ ان کا سکتہ اس وقت ٹوٹا جب گیٹ بند ہونے کی آواز آئی۔ ندیم ملک فارا کو لینے گئے تھے۔ ان کے قدموں کی تیزی بتا رہی تھی کہ وہ گویا یہ جنگ جیت گئے تھے اور سرخرو ہوئے تھے۔ فرحاد تم بھی اپنے باپ کی طرح جذباتی ہو رہے ہو، لیکن اس سب میں تم دونوں باپ بیٹا اشعال کو بھول رہے ہو۔ اماں اور فہیم اس کے پیچھے کمرے تک آئے تھے۔ اماں پلیز، نہیں بھول رہا میں اشعال کو، لیکن اشعال اور بابا میں سے اگر مجھے کسی کو چننا ہو تو وہ بابا ہی ہوں گے ہمیشہ، وہ تھک کر بولا تھا۔ فرحاد بابا کو مل کر سمجھاتے ہیں، کوئی اور حل بھی نکل سکتا ہے، تم نے ہی تو شروع میں ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے۔ فہیم کو اس کا ایک دم مان جانا عجیب لگا اور برا بھی۔ بھائی، فرحاد ان کو بس دیکھ کر رہ گیا۔ کیا وہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ بابا اس سب کی وجہ سے ان سے دور ہو رہے تھے؟ ایسے میں اگر وہ بھی اپنے باپ کی طرح ضد کرتا تو کیا بنتا؟ ٹھیک ہے، کرے بابا سے بات، اور جو بھی نتیجہ نکلے بتا دیجیے گا، ویسا کر لوں گا، وہ کہہ کر اپنے کپڑے الماری سے نکالنے کے بعد واش روم میں چلا گیا۔ مجھے پتا تھا تمہارا باپ کچھ ایسا ہی کرے گا، اور فہیم کیا منہ دکھاؤں گی میں اپنی بڑی بہن کو، طارق کو اور اشعال کو۔ فرد بیگم کا دل آنے والے وقت سے ہول رہا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ وقت نے تو ان کے لیے ابھی مزید بے رحم ہونا تھا۔ فارا آہستہ سے چلتی ہوئی کچھ دور ایک گھر کے باہر بنے اینٹوں سے بنے بینچ پر بیٹھی، دونوں ہاتھ ٹھوڑی تلے رکھے کہیں گم تھی۔ نظریں سامنے غیر مرئی نقطے پر مذکور تھیں۔ وہ سوچ سوچ کے اتنا تھک چکی تھی کہ اب کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، بلکہ تھکے ہوئے ذہن میں کوئی سوچ آ ہی نہیں رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہانفتے ہانفتے سے ندیم ملک اس کے پاس آئے۔ فارا، ان کے پکارنے پر فارا نے نہ ہی ان کی جانب دیکھا اور نہ ہی اپنی پوزیشن چینج کی۔ فارا اٹھو، گھر چلو۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، وہ یوں ہی سامنے دیکھ کر بولی۔ انداز رپورٹ جیسا تھا۔ اس کے انداز پر ندیم ملک نے لب کھینچے۔ ابھی گھر کا معاملہ سیٹ کیا تھا، اب فارا کو کیسے سمجھاتے وہ؟ ان کے اعصاب جواب دے چکے تھے، ان میں مزید بحث کرنے کی ہمت ہی نہ بچی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بھی یہاں ہی بیٹھتا ہوں، پھر جہاں جہاں تم وہاں ہی میں، وہ کہہ کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ فارا نے آنکھیں ٹیڑھی کر کے انہیں دیکھا۔ اوکے ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی، فارا کہہ کر پھر سامنے دیکھنے لگی۔ 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ دونوں یوں ہی بیٹھے آنے جانے والے لوگوں کو دیکھتے رہے۔ بچے اسکول جا رہے تھے، بڑے کالج، دفتر کو نکل رہے تھے۔ جس گھر کے آگے وہ لوگ بیٹھے تھے اس گھر سے بھی بچے نکل کر اسکول کو گئے تھے۔ یوں ہی گھنٹہ ہو گیا، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے۔
نہ فارا نے بات کی نہ ہی ندیم ملک نے اسے بلایا. دونوں ایک ساتھ خاموش بیٹھے تھے. کچھ دیر اور گزری ہوگی جب ندیم ملک نے دیکھا فرحاد ان کی طرف آ رہا تھا. وہ دور سے ہی انہیں بیٹھے دیکھ کر پہچان چکا تھا. فرحاد کی نظر ان پر پہلے ہی پڑ چکی تھی. آپ اپنا موبائل بھی لے کر نہیں گئے اور اتنا وقت ہو گیا ہے, چلیے گھر. قریب آ کر فرحاد حفکی سے بولا. اس نے بامشکل اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا. فہیم اور وہ اتنے وقت میں ان کے لیے خاصے پریشان ہو چکے تھے. بھائی جی یہی تھے, نہیں قریب ہی آ رہے ہیں. ان کو کہنے کے بعد فرحاد نے فون پر فہیم کو مطلع کیا. چلیں اب کے اور دیکھنا ہے کچھ. فرحاد ان دونوں کو ہلتے نہ پا کر تھوڑا غصے سے بولا. اس کے انداز پر فارا کو غصہ آیا لیکن ضبط کر گئی. چلو فارا. ندیم ملک نے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اٹھانا چاہا. مجھے نہیں جانا, آپ جائیں. فارا نے ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا. فرحاد کو بے انتہا غصہ آیا. اس کی وجہ سے ان کے گھر کا ماحول درہم برہم ہو گیا تھا اور اس کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے. بابا کافی ہو گیا ہے جو بھی ہوا ہے, اب پلیز ان سے کہیے کہ مزید تماشا مت بنائیں. کسر تو ویسے بھی کوئی چھوڑی نہیں ہے. اس کے انداز پر فارا نے حیران ہو کر اسے دیکھا. اسے فرحاد کا اتنا تلخ انداز سمجھ نہیں آیا تھا. ابھی اس کی ماں نے ہی اسے گھر سے نکالا تھا اور وہ اسے ہی غلط کہہ رہا تھا. فرحاد. ندیم ملک نے فرحاد کو ٹپٹا اور گھورنے لگے. فارا کا چہرہ سبکی کے احساس سے سرخ پڑ گیا تھا. فارا نے لب بینچ کر ندیم ملک کی جانب دیکھا. باوجود ضبط کے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے. فرحاد کی کئی بات اسے کوڑے کی طرح لگی تھی. فرحاد پر ندیم ملک کی ڈانٹ کا کوئی اثر نہ ہوا تھا جو اس کے تاثرات صاف بتا رہے تھے. جو بات تم نے کی ہے فرحاد کسی طور مناسب نہیں. فارا کو سوری بولو. اس سے پہلے کہ فرحاد کچھ کہتا اس کا موبائل رنگ ہوا اور موبائل کی جانب متوجہ ہوا. نمبر دیکھا تو ندا بھابھی کا تھا. فرحاد نے حیران ہوتے ہوئے فون اٹھایا. فرحاد کا دھیان فون کی جانب ہوا تو فارا نے اپنی پانیوں سے بڑی آنکھیں ملی. ندیم ملک بھی فرحاد کی جانب متوجہ تھے. آنکھیں صاف کرنے کے بعد وہ دونوں ہاتھ میں سر تھام کر بیٹھ گئی. جب فرحاد کی پریشانی بڑی آواز اس کے کانوں میں پڑی. کیا, کب, ابھی, لیکن کیسے؟ اچھا آپ فکر مت کریں, میں ابھی آتا ہوں. فرحاد پریشان ہو کر اپنا ماتھا مسل رہا تھا. کیا ہوا فرحاد؟ فون بند کرنے کے بعد ندیم ملک نے پوچھا تو وہ پھٹ پڑا. کیا ہونا ہے, پولیس آئی تھی اور بھائی کو پکڑ کر لے گئی ہے. کیا؟ ندیم ملک سن کر ششت رہ گئے. فرحاد نے خود کو مزید کوئی سخت بات کہنے سے روکا اور پلٹ کر تیز قدموں سے گھر کی جانب جانے لگا. سن کر تو فارا بھی پریشان ہوئی تھی اور کہیں نہ کہیں اس کے اندر یہ بات گھومی کہ اس کی وجہ بھی وہی ہے. فارا بیٹا گھر چلو. فرحاد کے جانے کے بعد ندیم ملک نے اسے کہا. فارا نے دیکھا ان کے چہرے پر پریشانی پھیل چکی تھی. فارا پھر سے ان کے سامنے بے بس ہوئی تھی. جو بھی تھا وہ چاہے خوش نہیں تھی اور مزید ہی پریشان اور دکھی ہوئی تھی. لیکن ندیم ملک بھی تو صرف اسی کی وجہ سے اپنے گھر میں سب سے لڑ پڑے تھے. وہ بھی اسی وجہ سے پریشان تھے. اس کے کہنے پر فارا نے مزید کچھ کہے بغیر اٹھ کھڑی ہوئی تو انہوں نے بھی اپنے قدم اس طرف بڑھائے جس طرف فرحاد کیا تھا. فارا نے بڑے بڑے انداز میں ان کی پیروی کی تھی. گھر پہنچے تو فرحاد سر پکڑے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا. پاس پریشان سی ندا بھی کھڑی تھی. فرحت بیگم ندیم ملک اور فارا کو دیکھ کر بپھڑ ہی گئی. لے کر آ ہی گئی نا پھر سے اس فساد کی جھڑ کو. گھر میں سکون نہیں ملنا آپ کو. دیکھ لیں اس کے چکر میں آپ کا بیٹا جیل چلا گیا. اماں پلیز 1 منٹ مجھے کال پر بات کرنے دے سکون سے. فرحاد غصے سے کہتا فون پر بات کرتا کمرے سے باہر نکل گیا. فضول بات مت کرو. ندا کیا ہوا ہے؟ ندیم ملک نے ناگواری سے فرحت بیگم کو ٹوکا اور ندا سے پوچھنے لگے. فرحت بیگم فارا کو چپتی نظروں سے دیکھ رہی تھی جو فارا کو بخوبی محسوس ہو رہی تھی. آئی تھی اس کی ماں اور باپ اسے لینے پوری فوج کے ساتھ. بقول ان کے ہم نے ان کی بیٹی کو زبردستی اس گھر میں قید کیا ہے اور اب پولیس تمہارے بیٹے کو لے گئی ہے اسے نہ پا کر. فرحت بیگم چڑ کر بولی تھی. خون خوار نظریں فارا پر جمی تھیں اور فارا اور ندیم ملک دونوں کی رنگت زرد ہوئی تھی. معاملہ اس نوبت تک آ جائے گا کسی نے سوچا تک نہ تھا. ندیم ملک تیزی سے اپنا فون نکالتے وہاں سے نکلے تھے. پیچھے فارا اکیلی فرحت بیگم کی کٹیلی نظروں کی زرد میں تھی. ندا بھی پریشان سر تھامے بیٹھی تھی. کہاں جا رہی ہو؟ فارا اس کمرے کی جانب بڑھی جس میں ٹھہری تھی لیکن اس کے اٹھتے قدم فرحت بیگم کی آواز پر جامد ہوئے تھے. بے شرم, حیا نام کی کوئی چیز ہے کیا تم میں جو پھر واپس آ گئی ہو؟ اگر کسی غیرت مند کا خون ہوتی تو کبھی واپس نہ آتی. ان کے الفاظ پر ذلت کے بے انتہا احساس سے فارا کا چہرہ سرخ ہوا تھا. وہ غصے سے بولتی اٹھ کر اس کے پاس آتے ہوئے بولی تھی. فون بند کرتا فرحاد اندر آتا وہیں رک گیا. اماں کا غصہ بھی اسے جائز لگ رہا تھا. فارا کے سرخ پڑتے چہرے پر اسے ذرا ترس نہیں آیا تھا. اس کا دل کر رہا تھا وہ خود اس کو کم از کم ایک تھپڑ لگا دے. مجھے گالی دینے سے پہلے سوچ لے. میرے خون کا تعلق آپ سے ہی ہے. بہرحال خون تو ایک ہی ہے نا. فارا کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی. جو وہ سہ رہی تھی اس کی فطرت نہیں تھی.
مروت میں اس کی عزت نفس کی بینڈ بجی ہوئی تھی۔ وہ پہلے کون سا خوشیاں منا رہی تھی، لیکن پھر بھی زندگی میں کچھ تو سکون تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد وہ سکون تو ختم ہی ہوا تھا۔ فالتو میں زبردستی یہاں سب کے سر پر مسلط رہنا اس کی خودداری پر پہاڑ جیسے بوجھ کی طرح تھا، لیکن فرحت بیگم کے سے اس کا لہجہ برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے تیش میں آ کر اسے تھپڑ مارا تھا۔ اس عمر میں بھی اس کے تھپڑ میں اتنی شدت تھی کہ فارا کا چہرہ گھوم گیا۔ خود کو ہمارے ساتھ مت ملاؤ، جانے کون سا گندا خون تمہارے اندر ہے۔ تم صرف ندیم ملک کو ہی بیوقوف بناؤ، ہمیں نہیں بی بی۔ ان کے الفاظ نے جیسے فارا کا سینہ چیڑا تھا۔ ان الفاظ نے تھپڑ سے بھی زیادہ درد دیا تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو مچل کر نکلے تھے، آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ اس نے ان پر زخمی سی نگاہ ڈالی جو حقارت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اماں جان بس کریں، ادھر آئیں۔ فرحاد ایک نظر فارا پر ڈال کر ان کو کندھے سے تھاما اور لے جا کر صوفے پر بٹھایا اور ٹیبل پر رکھے پانی کا گلاس اٹھا کر ان کے منہ سے لگایا۔ پریشان نہ ہو، وکیل آ رہا ہے، اس کے ساتھ جا کر ابھی بھائی کو لے آؤں گا۔ اس نے انہیں تسلی دی۔ ساری عمر تم لوگوں کو اتنا سنبھال کر رکھا، اب یہ بھی دیکھنا تھا۔ فرحت بیگم افسردہ سی بولی، بھابی پلیز آپ بھی ٹینشن مت لیں، بھائی بالکل ٹھیک، گھر آ جائیں گے۔ فرحاد نے ندا کو بھی تسلی دی۔ فارا آؤ میرے ساتھ، ہمیں اسی وقت ہاسپٹل جانا ہے۔ ندیم ملک تیزی سے اندر آ کر بولے، لیکن فارا کو آنسو بہاتے دیکھ کر چونک گئے۔ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ ان کے لہجے میں اتری پریشانی وہاں موجود نفوس کو بخوبی محسوس ہوئی تھی۔ فرحت بیگم نے شوہر کے انداز پر نحوت سے چہرہ دوسری سمت ہی موڑ لیا۔ آپ بھی ان سب کے جیسے کیوں نہیں ہیں باقی سب کی طرح؟ فارا نے ان کو دکھ سے دیکھا اور وہیں نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔ ندیم ملک تو ساکت سے اس کے ہچکولے کھاتے وجود کو دیکھ رہے تھے۔ ڈرامہ۔ اماں کی آواز پر فرحاد نے ان کا ہاتھ دبا کر انہیں مزید کچھ کہنے سے روکا، لیکن ندیم ملک کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہاں کیا ہوا ہوگا۔ انہوں نے فرحت بیگم کا لفظ ڈرامہ بخوبی سنا تھا۔ وہ ان سے مزید بحث نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ جان چکے تھے وہ نہیں سمجھنے والی تھی۔ جو انہوں نے سوچ لیا تھا وہ سوچ لیا تھا، اب ان سے مزید بحث بیکار ہی تھی۔ سنو میری بچی، میں باقی سب کے جیسا کیوں نہیں ہوں پتہ نہیں، لیکن میں فارا کے لیے اس کی تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کی قبولیت ہوں۔ تمہیں نہیں لگتا؟ وہ بمشکل اس کے پاس نیچے بیٹھے تھے۔ عمر اجازت نہیں دیتی تھی یوں چونکڑی مار کر بیٹھنا، لیکن فارا کے لیے یہ بھی کر ہی لیا تھا۔ ان کی بات پر فارا نے گھٹنوں میں دیا سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ چہرہ آنسو سے تر تھا، مزید آنسو آنکھوں سے بہے جا رہے تھے۔ فارا نے دیکھا آنکھیں تو ان کی بھی بھیگی تھیں۔ باپ نہ صحیح، باپ جیسا تو ہوں نا میں، اور باپ کے دل تو ایسے ہی ہوتے ہیں بیٹیوں کے لیے۔ ان کا لہجہ لرزا تھا۔ فارا روتے ہوئے ان کی باہوں میں چھپی تھی۔ ندیم ملک نے بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح اسے اپنی آغوش میں سمیٹا تھا۔ فرحت بیگم اس چیز کو کبھی نہیں سمجھ سکی تھی۔ جن کے دل بند ہوں یا جن کے دل میں صرف اپنوں سے منسلک رشتوں کے معاملے میں ہی درد اور احساس جاگتا ہو، ان کے دل کسی کے درد کو نہیں سمجھ سکتے۔ ایسے لوگوں کے لیے اپنوں کا درد درد ہوتا ہے اور دوسروں کا درد ڈرامہ۔ تھوڑی دیر پہلے فارا کو تھپڑ مار کر جو سکون انہیں ہوا تھا، اس سے کہیں زیادہ تپش انہیں اس وقت محسوس ہوئی تھی۔ ندیم ملک کا انداز انہیں جلا گیا تھا، اور کوئی شک نہیں یہ انداز تھپڑ اور ان کے فارا کو کہے گئے الفاظ سے زیادہ جان لیوا تھا۔ لیکن فرحاد اپنے باپ کے انداز پر خوفزدہ ہوا تھا۔ ان کی محبت کا یہ انداز اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ کچھ تو خاص ہوگا نا اس لڑکی میں جو اس وقت ان کے سینے سے لگی آنسو بہا رہی تھی، جو انہیں اپنی محبت میں اس قدر آگے لے جا چکی تھی۔ یہ صرف بھائی کی اولاد سے محبت تو نہیں لگ رہی تھی، وہ اس وقت ملک رام علی کی بیٹی نہیں، ندیم ملک کے وجود کا حصہ لگ رہی تھی۔ چلو بس کرو، اٹھو، ہمیں ابھی تمہارے نانا سے ملنے جانا ہے۔ وہ ہاسپٹل میں ہیں اور شاید اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہے ہیں۔ ندیم ملک نے اپنے بڑے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم فریش ہو کر آؤ، پھر چلتے ہیں۔ فارا کسی کی جانب دیکھے بنا اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھی۔ فرحاد تم چل رہے ہو میرے ساتھ؟ انہوں نے فرحاد سے کہا۔ بابا جان بھائی کو لینے بھی جانا ہے، وہ حیران ہو کر بولا۔ کیا بابا کو کیا واقعی فہیم بھائی کی فکر نہیں تھی؟ یہ تو اولاد کو بھول چکے ہیں، جیسے کچھ پتا نہیں کہ بیٹا بے گناہی جیل میں بند ہے۔ فکر ہے تو صرف اس لڑکی کی۔ فرحت بیگم چپ نہ رہ سکی، سلگ کر بولی۔ فرحت بیگم، میں اب تم سے اس معاملے میں مزید بحث نہیں کر سکتا۔ تم نے نہیں سمجھنا، مجھے مت سمجھو، لیکن آئندہ اس لڑکی کو کچھ مت کہنا، ورنہ پلٹ کر تمہیں کہوں گا تو کچھ نہیں، لیکن معاف کبھی نہیں کروں گا، اور یہ بات میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں، دوبارہ پھر نہیں کہوں گا۔ وہ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب گئے۔ دوبارہ انہوں نے فرحاد کو بھی جانے کا نہیں کہا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔